बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे बाबा बिजनेसमैन थे। मेरा शौहर उनकी फैक्ट्री में मुलाजिम था। बाबा ने उसकी ईमानदारी, समझदारी और अच्छे अखलाक देखकर मेरी शादी उससे कर दी। शादी के बाद उसने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझने लगी। शादी को 5 साल गुजर चुके थे, मगर मेरी गोद अभी तक वीरान थी। इस बात का दुख ज़रूर था, लेकिन मुझे अपने शौहर की मोहब्बत पर पूरा यकीन था। फिर एक दिन मेरा शौहर घर आने में बहुत देर कर गया। रात के 12 बज चुके थे और मेरा दिल घबराहट से डूब रहा था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसका फ़ोन बंद और वो मुझे इतला दिए बगैर इतनी देर से घर आए। फिर अचानक पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मैं भागते हुए बाहर गई और जाते ही अपने शौहर के गले लग गई। लेकिन अगले ही लम्हे जब मेरी नज़र उसके पीछे खड़ी एक हसीन और जवान लड़की पर पड़ी, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी शादी को 5 साल का तवील अरसा बीत चुका था और मैं अभी तक औलाद जैसी अजीम नेमत से महरूम थी। मगर मेरे शौहर को इस बात से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो हमेशा मुझे तसल्ली देते और कहते कि अल्लाह का जो फ़ैसला है वो बेहतरीन है। मेरी सास भी मुझसे अपनी बेटियों की तरह मोहब्बत करती थी और मेरे शौहर का रवैया तो मेरे साथ ऐसा था जैसे उनकी दुनिया की मैं सबसे कीमती चीज़ हूँ। वो जहाँ भी जाते मुझे पल पल की खबर देते और जिस वक्त उनके घर लौटने का मामूल था वो हमेशा उससे पहले घर पहुँच जाते थे। मगर आज ना जाने क्यों वक्त का पहिया थमसा गया था और उनके लौटने में मामूल से कहीं ज़्यादा देर हो चुकी थी। मैं शिद्दत अज़तराब में थी। रात के 12 बज चुके थे और मेरी धड़कनें वक्त के टिक टिक से ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मैं पिछले 2 घंटों से अपने कमरे में टहल रही थी और मेरी नज़रें कभी घड़ी की सुइयों पर टिक जाती तो कभी बंद दरवाजे पर, जहाँ से मेरे शौहर के कदमों की आहट आने की मुझे उम्मीद थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनका फ़ोन बंद हो या उन्होंने मुझे एक लम्हे की इतला दिए बगैर इतनी देर कर दी हो। सुबह वो जाते हुए कितनी अजरत में थे और कहकर गए थे कि आज किसी दूर दराज कच्चे इलाके में उनके बाअसर वडेरे दोस्तों से मुलाकात है। थोड़ी देर हो सकती है, मगर वो हर हाल में शाम तक लौट आएंगे। लेकिन यह रात का सन्नाटा, ये गहरी खामोशी मेरे दिल में वसवसों के काले बादलों की तरह छा रही थी। मैं बार बार फ़ोन मिलाती मगर वो एक ही जवाब मेरे कानों में रस घोलता कि आपका मिलाया गया नंबर बंद है, जो मेरे दिल पर किसी खंजर की तरह लगता था। मेरी सास, जो उस वक्त एक जिंदा तस्वीर की तरह परेशानी में घुली जा रही थी, वो भी बार बार मेरे कमरे के चक्कर लगा रही थी। उनके चेहरे की लकीरें मेरी बेचैनी में मज़ीद इजाफा कर रही थी। हर बार वो दरवाजे पर आकर लड़ती हुई आवाज़ में पूछती कि बहू, क्या वो लौटी हैं? और मैं सिर्फ उदासी से सर झुकाकर अपनी बेबसी का इजहार कर देती। हम दोनों ही एक अनजाने खौफ के साए में जकड़ी हुई थी। तभी अचानक बाहर पोर्च में गाड़ी के टायरों की आवाज़ ने मेरे सुकून को तोड़ दिया। मेरी जान में जान आई और मैंने न चप्पल का होश किया, न दुपट्टे का ख्याल रखा, बस दीवानियों की तरह लॉन्च की तरफ भाग उठी। मेरी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और दिल में बस एक ही खौफ था कि कहीं उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैंने बेख्तियार भागकर अपने शौहर को गले से लगा लिया। मेरी सिसकियां गले में अटक रही थी और मैं उनके सीने से लगकर अपने अंदर का तूफान थामना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैंने उनके कंधे पर सर रखा, मेरी नज़र उनके पीछे खड़े एक वजूद पर पड़ी। वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो निहायत बेबाक और मेकअप में डूबी हुई थी। उसने इतने मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे कि मेरी नज़रें शर्म से झुक गईं। ये देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी जलन और शदीद गुस्सा जाग उठा, जो मैंने अपनी शादी के इन 5 सालों में कभी महसूस नहीं किया था। मैं फ़ौरन अपने शौहर से दूर हुई और मेरा लहजा बदल गया। मैंने गुस्से से भरपूर आवाज़ में पूछा कि ये कौन है वो लड़की? मेरे शौहर सर झुकाए खामोशी से खड़े थे। उनके ये पुरस्कार खामोशी मेरे गुस्से की आग को और ज़्यादा भड़का रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस लड़की का निकाब नोच लूँ, उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूँ। तभी मेरे शौहर, मेरा नाम आयरा है और मेरी ज़िंदगी एक ऐसे महल की मानित थी जिसकी हर ईंट मोहब्बत और नाज से रखी गई थी। मैं कराची की एक ऐसे घराने की बेटी थी जहाँ खुशियों का पहरा था। मेरे बाबा शहर के कामयाब तरीन बिजनेसमैन थे और मेरी माँ के साथ उनकी मोहब्बत एक लाजवाब दास्तान थी। शादी के 5 साल बाद जब इस दुनिया में मेरी आमद हुई तो बाबा ने खुशी में पूरे शहर में मिठाइयाँ बांटी। मैं उनकी आंखों का तारा थी। मेरी हर मुस्कुराहट पर वो अपनी पूरी कायनात निछावर करने को तैयार रहते थे। मगर ये ख्वाब तब चिकना चूर हो गया जब मेरी चौथी सालगिरह के चंद दिन बाद ही मेरी माँ हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गई। माँ की मौत ने मुझे यतीम और बाबा को अधूरा कर दिया था, मगर इस सदमे में भी उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वो मेरी हर ज़रूरत, मेरी हर खुशी का मरकज़ बन गए थे। मैंने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं की थी। वो मुझे अपनी उंगली थामकर स्कूल और यूनिवर्सिटी तक लेकर गए और मेरी हर कामयाबी पर उनकी आंखों में चमकती खुशी मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी।
जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बाबा की आंखों में एक फिक्र ने घर कर लिया था। वो मेरी शादी के लिए दौलत नहीं बल्कि एक ऐसे मुखलिस इंसान की तलाश में थे जो मेरे वजूद की कदर करे और मेरे बाबा के कारोबार और मेरी ज़िंदगी का मुहाफिज बन सके। वो अक्सर मुझे गले लगाकर कहते कि आयरा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा जीवन साथी लाऊंगा जो सिर्फ शौहर नहीं बल्कि मेरा जानशीन भी हो। और यही वो ख्वाब था जिसे बाबा ने मेरी आंखों में सजाया था। वो मेरी मोहब्बत थे, मेरा मान थे, और मुझे क्या खबर थी कि इसी तलाश ने हमारी ज़िंदगी का रुख मोड़ देना है। वो लम्हे आज भी मेरी रूह को तड़पा देती हैं जब बाबा अपनी कारोबारी मसरूफियत से वक्त निकाल कर महज मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए घर आते थे। वो मेरे कॉलेज के बाहर खड़े होकर मेरी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतज़ार करते और जब मैं उन्हें देखकर मुस्कुराती तो उनकी थकान पल भर में गायब हो जाती थी। वो हमेशा से मुझे कहते कि आयरा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हो और मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स के हवाले करूँगा जो तुम्हारे आंसुओं को भी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त समझेगा। मेरे बाबा के असूल इतने सख्त थे कि उन्होंने मेरे लिए आने वाले हर बड़े से बड़े रिश्ते को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें उनमें वो खलूस नज़र नहीं आया जिसकी उन्हें तलाश थी। वो जानते थे कि मेरी बेटी नाजों में पली है और उसे दौलत से ज़्यादा एक मुखलिस साथी की ज़रूरत है। वो हर रात मुझे अपने पास बिठाकर ज़िंदगी के ऐसे सबक सिखाते थे जो मुझे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिले थे। मुझे सिखाते थे कि दौलत तो इंसान के हाथ का मैल है मगर किरदार ही वो जेवर है जो इंसान को दुनिया में इज्जत देता है। और मैं अपने बाबा के इन्हीं असूलों की पासदारी करते हुए बड़ी हुई थी। मेरी ज़िंदगी का हर दिन बाबा की उन्हीं बातों के गर्द घूमता था और मुझे लगता था कि मेरी ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी, मगर कुदरत ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा था। मुझे क्या मालूम था कि बाबा की ये तलाश एक दिन हमें ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी। वो दिन भी क्या दिन थे जब हम साथ नाश्ता करते और बाबा अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स पर बात करते हुए मुझसे मशवरा लेते। वो मुझ पर इतना भरोसा करते कि मुझे हर छोटे बड़े मामले में शामिल रखते थे। उनका मानना था कि आयरा, तुम मेरी वारिस हो और तुम्हें हर चीज़ का इल्म होना चाहिए। मैं उनकी इन बातों से खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी क्योंकि मेरे पास एक ऐसा बाप था जो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहता था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी के वो दिन किसी ख्वाब की तरह लगते हैं। वो मोहब्बत, वो एतमाद, वो तहफ़्फ़ुज़, वो सब कुछ जैसे वक्त की धूल में कहीं गुम हो गया और पीछे रह गया। तो सिर्फ एक ऐसा दर्द जिसका कोई दरमान नहीं। लेकिन तब मुझे क्या मालूम था कि मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र जिस कदर खूबसूरत और रोशन था, उसका अंजाम उतना ही तारीक और इबरतनाक होगा। मेरी तालीम का इख्तिताम दरअसल मेरी ज़िंदगी के एक नए और नामालूम दौर की शुरुआत था और यूनिवर्सिटी के वो आखिरी दिन जब हर तरफ कामयाबी की खुशबू बसी हुई थी। मेरे घर का माहौल बदलता जा रहा था। मेरे बाबा, जो हमेशा से ही मेरी तालीम और मेरे रोशन मुस्तकबिल को लेकर पुरअज़्म रहते थे, अब अपनी ज़िंदगी के इस सबसे अहम फ़र्ज़ को पूरा करने की फ़िक्र में थे जो हर बाप का ख्वाब होता है, और वो मेरी शादी थी। वो अक्सर खामोशी से मुझे देखते और फिर सर झुका लेते जैसे कोई बात उनके दिल की गहराइयों में कहीं अटकी हुई हो, और मैं इस खामोशी को समझ कर भी अनजान बनी रहती थी। आखिरकार एक पुरसकून शाम जब घर में हर तरफ खामोशी का राज था, बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और उनकी आंखों में एक बाप की वो बेपनाह फिक्र और हिचकिचाहट साफ आया थी जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने बहुत नरमी और प्यार से मेरा हाथ थामा और एक लम्हे की खामोशी के बाद धीमी आवाज़ में पूछा कि बेटा, तुम अब अमली ज़िंदगी में कदम रखने वाली हो और तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल होने को है, तो क्या तुम्हारे दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश तो नहीं जिससे मैं वाकिफ़ ना हूँ? क्या तुम अपनी ज़िंदगी का साथी खुद चुनना चाहती हो, कोई ऐसा जिस पर तुम्हें मुकम्मल एतमाद और भरोसा हो? मैंने बाबा की उन थकी हुई मगर मोहब्बत भरी आंखों में झांका तो वहाँ अपने लिए वो बेपनाह प्यार नज़र आया जिसकी खातिर वो अपनी हर खुशी कुर्बान करने को तैयार थे। मुझे लगा कि एक बेटी के लिए इससे बढ़कर और क्या सआदत हो सकती है कि उसका बाप उसकी खुशियों को सबसे मुकद्दम रखे और उसकी राय का एहतराम करे। मगर हकीकत तो ये थी कि मेरे दिल में कोई ऐसा ख्वाब था ही नहीं और ना ही कोई ऐसा अक्स था जिसका मैं नाम ले पाती। इसलिए मैंने मुस्कुराकर बाबा का हाथ दबाया और निहायत अदब से सर झुकाते हुए कहा कि बाबा, आप मेरे लिए जो भी सोचेंगे वो बेहतर ही होगा। मैं किसी को नहीं जानती और कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए मेरा दिल धड़कता हो। आपका फैसला ही मेरी खुशी है और आप जहाँ चाहें जिसके लिए भी आपका दिल मुतमईन हो, मैं आपकी रज़ा में मुकम्मल राज़ी हूँ। मैं सिर्फ आपके एहतराम और आपकी खुशी में ही अपनी ज़िंदगी की असल खुशी तलाश कर लेती हूँ। मेरे इन अल्फाज ने जैसे बाबा के दिल का सारा बोझ एक पल में हल्का कर दिया और उनके चेहरे पर एक ऐसे इत्मीनान की लहर दौड़ गई जैसे उन्होंने ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया। उन्होंने सुकून का एक गहरा सांस लिया और मुझे बताया कि वो काफ़ी अरसे से एक रिश्ता देख रहे थे और आखिरकार उनकी तलाश मुकम्मल हो गई थी। और फिर उन्होंने मेरी ज़िंदगी के इस किरदार का जिक्र छेड़ा जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी थी। हमाद का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था
جہاں لوگ زندگی کی بنیادی ضروریات اور عزت سے جینے کے لیے دن رات سخت محنت کرتے ہیں۔ وہ میرے بابا کے فیکٹری میں ایک معمولی ملازم کی حیثیت سے کام کرتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور کام کے لیے ایسی لگن تھی کہ دھیرے دھیرے اس نے میرے بابا کا دل اپنی سمجھداری، اخلاق اور ذہانت کی وجہ سے جیت لیا۔ میرے بابا کا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ اگر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ اندر سے مخلص، ایماندار اور شریف ہوں تو انسان کی زندگی کسی جنت سے کم نہیں ہوتی۔ بابا اکثر افسوس کے ساتھ مجھ سے کہتے ہیں کہ بیٹا، ہمارے پاس پیسہ تو بے پناہ ہے، گاڑی، بنگلہ، نوکر چاکر سب کچھ ہے، لیکن یہاں میاں بیوی کے بیچ وہ مخلصی، وہ سچا اعتماد اور ایک دوسرے کے لیے احسار اکثر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہاں تو لوگ شادی جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھنے کے باوجود اپنی انا کی تسکین اور فضول عیاشیوں کے لیے بے وفائی جیسے گھنونے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ بابا ایک شام مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگے کہ بیٹا، میں تمہیں ایک پرتعیش زندگی دینے کے لیے اپنی ساری دولت اور جائیداد تمہارے نام تو کر سکتا ہوں تاکہ تم اور تمہارا شوہر ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکو، لیکن میں تمہیں مخلصی اور سچا پیار خرید کر نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ چیزیں پیسوں سے نہیں ملتی، یہ تو صرف انسان کے کردار اور اخلاص سے پیدا ہوتی ہیں۔ بابا کی گہری اور پرکھنے والی نظر میں حماد ایک خوددار، غیرت مند اور بااصول شخص تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حماد میں وہ شرافت ہے جو بڑے بڑے محلوں میں بھی ناپید ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے اسے ہر طرح سے پرکھا اور جانچا، اس کے کام کو دیکھا، اس کے رویوں کو نوٹ کیا، اور جب انہیں مکمل یقین ہو گیا تو انہوں نے مجھے اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند کیا۔ حماد بلا شبہ ایک نہایت ہی خوبصورت، وجیح اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کی روشن اور باوقار شخصیت کے سامنے میری رنگت دب سی جاتی تھی اور میں خود کو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ شاید میں اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی کہ کوئی مجھ پر فریفتہ ہو جائے۔ ہاں، البتہ فیشن کرنے کا شوق اور اپنی شخصیت کو ہر وقت برانڈز کے ساتھ نکھارنے کی جو ایک کوشش میں ہمیشہ کرتی رہتی تھی، اس کی وجہ سے ایک کشش ضرور تھی جو لوگوں کو میری طرف دیکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ ہماری شادی کی تیاریاں ایک الگ داستان ہیں۔ بابا نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا اور شہر کے سب سے بڑے ہال کو بک کروایا۔ مہینوں پہلے تیاریاں شروع ہو گئی، ہر طرف روشنیوں کا طوفان تھا۔ بابا نے میرے جہیز اور تقریب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شہر کے بڑے بڑے نامور لوگ اس شادی میں شریک ہوئے۔ حماد اس دن شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ خلوص دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کی جوڑی کو دیکھ کر ہر کوئی رشک کر رہا تھا۔ حماد اس وقت بے حد خوش تھا اور بار بار مسکرا کر میرا ہاتھ تھام لیتا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا کہ اسے اتنی بڑی خوشی مل گئی ہے۔ شادی کے بعد ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ حماد کے والد حیات نہیں تھے اور ان کے گھر میں صرف ان کی بوڑھی والدہ تھی جو اپنی بیٹی کے گھر رہا کرتی تھی۔ وہ ہمارے گھر میں کبھی بھی رہنے کے لیے نہیں آئی۔ شادی والے دن ہی ان سے میری پہلی اور آخری باقاعدہ ملاقات ہوئی تھی، اور پھر کبھی کبھی جب حماد موبائل پر ان سے بات کر رہے ہوتے تو میں بھی ضد کر کے ان سے تھوڑی بہت بات کر لیا کرتی تھی۔ وہ نہایت ہی اچھی، سادہ اور ملنسار عورت تھی۔ وہ مجھے اپنی بہو نہیں بلکہ اپنی سگی بیٹی کی طرح سمجھتی تھی۔ فون پر ہی میرا بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اکثر اپنے گاؤں یا قصبے سے خشک میوہ جات، گھر کا بنا ہوا دیسی گھی، خالص شہد اور دوسری کئی دیسی چیزیں میرے نہ کہنے کے باوجود بھی پیار سے بھجوا دیا کرتی تھی۔ ان کو میری صحت کی اتنی فکر تھی کہ وہ اکثر میرے کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق بہت پریشانی ظاہر کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ بیٹی، تم تو شہر کی ہواؤں میں رہتی ہو، جانے کون سی فضول اور ناقص چیزیں کھاتی رہتی ہو، اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ ان سے بات کرتے ہوئے مجھے ایسا لگتا جیسے میری اپنی سگی ماں زندہ ہو کر مجھ سے مخاطب ہے۔ حماد سے زیادہ آج کل مجھے ان کی ماں کی فون کال کا بےتابی سے انتظار رہنے لگا تھا۔ میں ان کی باتوں میں اس قدر کھو چکی تھی کہ گھنٹوں گزر جاتے اور مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ حماد خود بھی اس بات پر حیران تھے کہ آخر میری ماڈرن اور شہر کے امیر ترین گھرانے کی بیوی کو ان کی سادہ سی ماں سے اتنی انسیت اور لگاؤ کیوں ہو گیا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جتنے بھی شادی شدہ جوڑے تھے وہ تو ساس سسر کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو انہیں مخاطب کرنا یا ان کی خیریت پوچھنا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اسی لیے میرا شوہر جب مجھے اپنی ماں کی اتنی طرفداری اور ان سے عقیدت کرتے ہوئے دیکھتا تو وہ بہت حیران ہوتا۔ کبھی کبھی تو وہ میرے اس رویے پر بہت خوشی ظاہر کرتا اور میری تعریفیں کرتا، لیکن اکثر میں نے اس کو میرے اس حد سے زیادہ رویے پر بہت زیادہ حیران، تجسس اور گہرائی میں ڈوبے ہوئے دیکھا تھا، جیسے وہ میرے اس بدلتے ہوئے رویے کے پیچھے کوئی گہرا مطلب تلاش کر رہا ہو۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور ہماری شادی کے برس بیتتے گئے۔ گھر کے اس وسیع و عریض بنگلے میں اگر کوئی ایک چیز تھی جس کی کمی محسوس ہوتی تھی تو وہ ننھے قدموں کی چاپ تھی۔ شروع میں ہم دونوں نے اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر صبر کر لیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کی والدہ، جو مجھے اپنی بیٹی مانتی تھی، اکثر خاموشی سے میری طرف دیکھ کر ایک آہ بھر دیتی۔ ان کی آنکھوں میں چھپی وہ پیاس میں نے محسوس کر لی تھی۔
ایک دن جب میں نے ہمت کر کے حماد سے بات کی اور اپنی بے چینی کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے تسلی دی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے ضد کر کے حماد سے کہا کہ اب ہمیں کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ حماد پہلے تو ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن میرے اصرار پر وہ راضی ہو گئے۔ ہم دونوں ایک مشہور و معروف اسپتال گئے۔ رپورٹس کا انتظار ان گھنٹوں میں میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے اپنی کیبن میں بلایا اور وہ کاغذ میرے ہاتھ میں تھمائے تو ان کی آنکھوں میں ایک ہمدردی تھی جس نے میرے دل کو دہرا دیا۔ ڈاکٹر کے کہے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہو گئے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں ایک بھانج عورت تھی، یہ حقیقت نہیں میرے لیے قیامت تھی جو اچانک میری زندگی کے روشن آسمان پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اس اسپتال سے نکل کر جب میں گاڑی میں بیٹھی تو دنیا کا ہر منظر دھندلا چکا تھا۔ حماد نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تو میں صرف رو سکی۔ اس وقت میں بھانج پن کے اس داغ کو اپنی روح پر محسوس کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ہمارے اس عالیشان بنگلے میں صرف میرے بابا اور میرے شوہر کا بسیرا تھا، چند وفادار نوکر جو سارا دن کام کاج میں مصروف رہتے اور سورج ڈھلتے ہی اپنے کوارٹرز میں چلے جاتے، جس کے بعد یہ بنگلہ ایک خاموش قلعے کے روپ دھار لیتا۔ میرے شوہر رات گئے تک آفس کے کاموں میں مشغول رہتے کیونکہ ابا جی نے اپنا سارا کاروبار ان کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت فائل سمیٹتے اور میٹنگز میں مصروف رہتے۔ یوں میرے لیے ان کے پاس وقت کی شدید قلت ہو گئی تھی۔ میں اکثر ان کی اس مصروفیت اور بے رخی کی شکایت کیا کرتی تھی تو وہ بھی میری اس شکایت کو دور کرنے کے لیے پیار بھری باتیں کرتے اور مجھے منانے کی بھرپور کوشش کرتے۔ ہم دونوں کے درمیان ایک گہرا اور پاکیزہ پیار تھا، مگر اس ڈاکٹری رپورٹ کے بعد نہ جانے کیوں اچانک ہمارے رشتے میں دراڑ سی آ گئی۔ وہ مجھ سے اکھڑے رہنے لگے تھے اور میں بھی اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان سے بہت بحث کرنے لگی تھی۔ سارا دن میں اس بڑے گھر میں تنہا فارغ رہتی تھی۔ میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا اور آفس جانے کی بات تو وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ مجھے یہی کہتے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور جب تک میں ہوں تمہیں وہاں قدم رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میری غیرت اس بات کو کبھی قبول نہیں کرتی کہ میری بیوی مردوں کے درمیان بیٹھ کر کام کرے، کیونکہ انہیں صرف باپردہ اور گھریلو عورتیں ہی پسند تھیں، اور میں بھی ان کی اس پسند کو سر آنکھوں پر بٹھا کر خود کو ان کے مطابق ڈھالنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ اسی فرما برداری کے تحت میں نے اپنی تمام سہیلیوں اور دوستوں سے ناطہ توڑ لیا جو ماڈرن ڈریسنگ کرتی تھیں یا جن کی اور غیر مردوں سے اٹھنا بیٹھنا اور دوستیاں تھیں۔ وہ ہر طرح کی پارٹیاں، رنگ برنگے لباس اور فیشن کے دور سے مجھے سختی سے منع کرتے تھے، اور میں بھی ایک ایسی فرما بردار بیوی کی طرح ان کے ہر حکم کو بجا لاتی تھی جیسے وہ میرا مالک ہو۔ میری ہر خوشی ان کی مرضی میں تھی۔ میں نے ان کے لیے اپنی پسند ناپسند تک بدل دی تھی۔ ہماری سوسائٹی میں لوگ میری اس تبدیلی پر باتیں بناتے تھے، لیکن میرے شوہر کی نظر میں یہ سب غلیظ اور بیہودہ کام تھے، اس لیے میں نے ان سب چیزوں کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی تمام دوستوں سے بھی دور ہو گئی۔ ہماری فیملی میں بھی چند ایک خاندان تھے جن سے ہمارا میل جول تھا، باقی تو سب حسد اور جلن کی آگ میں جلتے ہوئے ہمیں خود ہی چھوڑ چکے تھے۔ میں ایک ایسی بیوی تھی جس نے اپنے شوہر کی محبت کے لیے اپنی پوری دنیا قربان کر دی تھی، اور میں سمجھتی تھی کہ یہ قربانی ہی ہمارے رشتے کو مضبوط بنائے گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ اندھی فرما برداری اور ان کے لیے اپنی ذات کو مٹا دینے کا عمل ہی ان کی نظروں میں میری اہمیت کم کر دے گا، کیونکہ میں اب ایک بھانج عورت تھی جس کی قربانیوں کی قدر اب شاید ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں ان کی ہر بات کو ترجیح دیتی تھی، ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غصے پر خود کو ملزم ٹھہراتی تھی۔ شادی کے 5 برس گزرنے کے بعد جب بابا جان کی طبیعت بگڑی تو وہ اپنے داماد کی دیانتداری اور فیکٹری سنبھالنے کی صلاحیت دیکھ کر بہت مطمئن تھے، لیکن موت کا وقت اٹل تھا۔ ایک رات وہ سوئے تو پھر کبھی نہ جاگے۔ ان کے انتقال نے مجھے اندر سے توڑ دیا، مگر حماد اس وقت میرا سب سے بڑا سہارا بنے۔ انہوں نے مجھے بکھرنے نہیں دیا اور ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑے رہے۔ بابا کے جانے کے بعد میری ساس ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھی اور ہم دونوں کا وقت کچن میں نئے کھانے بنانے اور گھر کے کاموں میں بہت خوشگوار گزرتا تھا، مگر گھر کی خاموشی میں ساس کی ایک گہری خواہش چھپی تھی۔ وہ ایک پوتا یا پوتی کی منتظر تھی۔ وہ میرا بہت لحاظ کرتی تھی، اس لیے زبان سے کبھی نہ کہتی، مگر ان کی اداس نظریں مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ دراصل شادی کے بعد ہی جلد ہی مجھے اور حماد کو یہ تلخ حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ وہ راز تھا جسے حماد نے بہت مضبوطی سے چھپا رکھا تھا۔ وہ اکثر میرا ہاتھ تھام کر کہتے کہ عائرہ تم فکر نہ کرو، اولاد اللہ کی دین ہے، اگر وہ ہمیں یہ نعمت نہیں دے رہا تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ میں صرف تمہارے ساتھ خوش ہوں اور میں نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ہمیشہ ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ تم میری فرما بردار بیوی اور میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے جب میں نے ان سے بچہ گود لینے کی بات کی تو وہ مسکرا کر بولے کہ اگر تمہارے دل کو سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم رازداری سے کسی یتیم خانے سے بچہ لے آئیں گے۔ حماد کی یہ حمایت مجھے ایک نئی امید دیتی، مگر ساس کو تو اس حقیقت کا علم ہی نہ تھا۔ وہ اب بھی یہی سمجھتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
وہ مجھے مسلسل مختلف ڈاکٹروں اور پھر پیروں فقیروں کے پاس لے کر جانے لگی۔ وہ مجھے درگاہوں پر لے جاتی، دم درود کرواتی، مگر ہر بار نتیجہ صفر ہی نکلتا۔ حماد اس سارے عمل میں خاموش رہتے اور رات کو سونے سے پہلے مجھے وہ خاص دودھ دیتے جس کا ذائقہ کسی دوا جیسا ہوتا تھا۔ میں اسے چپ چاپ پی لیتی کیونکہ وہ اسے میری بہتری کے لیے دیتے تھے۔ میں جب بھی مایوسی کی انتہا پر ہوتی اور روتے ہوئے کمرے میں بند ہو جاتی تو حماد آ کر مجھے حوصلہ دیتے۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر کہتے کہ عائرہ، تم کیوں اپنی جان کو عذاب میں ڈالتی ہو؟ کیا میرا ساتھ تمہارے لیے کافی نہیں؟ تم کیوں لوگوں اور معاشرے کی باتوں میں آ کر خود کو کوستی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم نے کسی کی باتوں پر نہیں آنا۔ ساس کی وہ بےتابی اور میری لاچاری ایک ایسا سسپینس بن گئی تھی جس میں حماد کا ہر عمل مجھے ایک ایسے دلسم میں جکڑ رہا تھا جہاں سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ وہ دوا والا دودھ، بچہ گود لینے کا وہ خفیہ ارادہ اور ساس کی وہ مسلسل دعائیں، یہ سب مل کر ہماری زندگی کا ایک ایسا الجھا ہوا تانا بانا بن چکے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ گھر کا سکون ہے یا آنے والے کسی بڑے طوفان کی خاموشی۔ ہمارے گھر میں ایک ملازمہ تھی جس کا نام زویا تھا۔ وہ ہماری انتہائی وفادار ملازمہ تھی جو میری شادی کے پہلے دن سے ہی میرے ساتھ تھی اور وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح مانتی تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس کا رویہ مجھے بہت عجیب محسوس ہونے لگا۔ زویا اکثر میرے بیڈ روم کے پاس یا کوریڈور میں موجود ہوتی تھی۔ کبھی وہ میری الماریوں کو ترتیب دے رہی ہوتی تو کبھی میری ادویات اور اشیاء کو چیک کرتی تھی۔ مجھے بارہا ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھ رہی ہے یا میری نجی زندگی میں کچھ زیادہ ہی مداخلت کر رہی ہے۔ میں نے کئی بار حماد سے شکایت کی کہ زویا کا یہ انداز مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ بلا وجہ میرے کمرے کے پاس منڈلاتی رہتی ہے، مگر حماد ہمیشہ مسکرا کر بات ٹال دیتے اور کہتے کہ عائرہ تم بلا وجہ وہم کر رہی ہو، وہ تو پرانی ملازمہ ہے اور تمہارا بے حد خیال رکھتی ہے، بھلا وہ کیوں جاسوسی کرے گی؟ ان کی یہ پرسکون بات سن کر میں خاموش ہو جاتی، مگر میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا اور میرے اندر شکوک کا ایک طوفان اٹھتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے میرے تمام شکوک کو ایک عجیب موڑ پر لا کھڑا کیا۔ میں اچانک کام سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو دیکھا کہ زویا الماری کے پاس کھڑی میری دوائیوں کے ڈبوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا گئی۔ میں نے سختی سے اس سے پوچھا کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو اور میری ذاتی اشیاء کو کیوں چھو رہی ہو؟ وہ پہلے تو گھبرا گئی مگر پھر میری سختی پر رونے لگی اور بول پڑی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی جاسوسی نہیں کر رہی بلکہ وہ تو صرف اس بات کا خیال رکھ رہی ہے کہ میں اپنی دوائیاں وقت پر لے رہی ہوں یا نہیں، اور یہ کہ میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ حماد نے اسے خصوصی ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے میرے دودھ کے گلاس میں ایک خاص دوا مکس کر کے مجھے پلائے۔ یہ دوا بھانڈ پن کو ختم کرنے اور ماں بننے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ایک خاص نسخہ تھا۔ حماد نے زویا کو سخت تاکید کر رکھی تھی کہ یہ بات مجھ پر ہرگز ظاہر نہ ہو کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ میں کسی بھی طرح کے دباؤ یا مایوسی کا شکار ہوں۔ زویا کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اس عمل کی نگرانی کرے، مجھے مناسب غذا دے اور شام مجھے دوا پلانے کی ذمہ داری پوری کرے۔ جب میں نے یہ سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حماد جو ہر وقت کاروبار کے بھنور میں پھنسے رہتے تھے، انہوں نے میرے لیے یہ راستہ نکالا تھا تاکہ میں کبھی ماں بن سکوں اور مجھے اس کی کانو کان خبر نہ ہو۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ حماد مجھ سے کتنی گہری محبت کرتے ہیں۔ میں نے حماد سے اس بارے میں بات کی تو وہ مسکرا کر بولے کہ عائرہ، میں جانتا ہوں تم کتنی تڑپتی ہو۔ میں نے سوچا کیوں نہ چپکے سے یہ کوشش کروں، شاید اللہ کوئی معجزہ دکھا دے۔ مجھے تم سے اولاد کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری ذات سے پیار ہے۔ زویا کی اس نگرانی کے پیچھے دراصل حماد کی وہی محبت تھی جو وہ مجھ سے چھپ کر نبھا رہے تھے۔ ساس بھی اس کوشش سے انجان تھی، وہ تو اب بھی مجھے پیروں کے پاس لے جا کر دھکے کھا رہی تھی، جبکہ حماد گھر کے اندر ہی اپنے طریقے سے میری خوشی کا اہتمام کر رکھا تھا۔ اس سچائی نے میرے دل میں حماد کے لیے عزت اور بھی بڑھا دی اور اب میں اس خاص دوا والے دودھ کو ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک امید کی طرح پیتی ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ میرا شوہر میرے لیے کس حد تک جانے کو تیار ہے۔ اب مجھے زویا سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا کیونکہ اس گھر میں سسپینس سے زیادہ محبت کا ایک ایسا رشتہ ہے جس نے ہماری زندگیوں کو ایک نئی سمت دے رکھی ہے اور میں اب صرف اس معجزے کی منتظر ہوں۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دوا تھا۔ کبھی لگتا کہ وقت تھم گیا تو کبھی یوں محسوس ہوتا کہ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ ہماری زندگی کے دن سادگی اور سکون کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اچانک ایک صبح سب کچھ بدل گیا۔ ایک روز حماد صبح سویرے بہت ہی جلدی بیدار ہوئے۔ وہ معمول سے زیادہ پرعزم اور کسی گہری سوچ میں دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے تیار ہوتے ہوئے مجھ سے کہا کہ عائرہ، آج مجھے ایک بہت ضروری اور اہم کام سے شہر سے دور کسی دور دراز علاقے میں جانا ہے، تم ناشتہ تیار کر دو۔ میں نے جلدی ان کی پسند کا ناشتہ بنایا۔ وہ بڑے اہتمام سے تیار ہوئے، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ جاتے ہوئے بس اتنا کہا کہ آج کچھ ضروری کام سے جا رہا ہوں، اس لیے واپسی میں دیر ہو سکتی ہے، تم فکر مت کرنا، میں شام تک ہر حال میں لوٹ آؤں گا۔ مگر وہ شام ڈھل گئی، سورج کی آخری کرنیں بھی روٹ گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رات کے 12 بج گئے، مگر حماد کا کوئی پتہ نہ تھا۔
میں بنگلے کے اس وسیع و عریض حال میں کبھی ادھر ٹہلتی تو کبھی کھڑکی کے پاس جا کر سڑک کی ویرانی کو تکتی۔ میری آنکھیں دروازے کی راہ تکتے تکتے پتھرا گئی تھی۔ کبھی فون اٹھاتی اور نمبر ملاتی تو دوسری طرف سے بند فون کی گھنٹی میرے دل کی دھڑکنوں کو اور تیز کر دیتی۔ میرا دل عجیب بے چینی سے کانپ رہا تھا، ایک انجانا سا خوف تھا جس نے میرے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ میں تنہائی میں روتی رہی اور اپنی قسمت کو کوستی رہی کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، کیا کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، کیا وہ خیر خیریت سے ہے۔ رات کا گہرا سناٹا میری گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر رہا تھا کہ اچانک باہر گیٹ پر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میں دیوانیوں کی طرح بغیر کسی ہوش کے بھاگتی ہوئی مین گیٹ کی طرف لپکی۔ میری سانسیں حلق میں اٹک رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ ان کے گلے لگ کر اپنا سارا خوف اور آنسو ان کے سینے پر نچھاور کر دوں۔ جیسے ہی گیٹ کھلا، گاڑی کا دروازہ کھلا، حماد باہر نکلے۔ میں نے دیوانہ وار آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور کچھ کہنا چاہا، مگر میری نظریں ان کے پیچھے کھڑی اس لڑکی پر جا کر جم گئی۔ وہ ایک انتہائی معصوم، کمسن اور سہمی ہوئی سی نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں اور وہ ایک مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ میری نظریں شرم سے جھک گئیں۔ یہ دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی جلن اور شدید غصہ جاگ اٹھا جو میں نے اپنی شادی کے ان 5 سالوں میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں فوراً اپنے شوہر سے دور ہوئی اور میرا لہجہ بدل گیا۔ میں نے غصے سے بھرپور آواز میں پوچھا کہ یہ کون ہے وہ لڑکی؟ میرے شوہر سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ ان کی یہ خاموشی میرے غصے کی آگ کو اور زیادہ بھڑکا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس لڑکی کا نقاب نوچ لوں اور اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دوں۔ تبھی میرے شوہر حماد نے میری حیرت کو محسوس کر لیا اور ایک بوجھل اور لرزتی ہوئی آواز میں بتانے لگے کہ آئرہ، واپسی پر ایک نہایت سنسان اور ویران راستے سے گزرتے ہوئے یہ بچی اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گری تھی۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ کچھ درندے صفت و باش لڑکے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ اپنی عصمت اور زندگی بچانے کے لیے چیختی چلاتی اور جان بچا کر بھاگ رہی تھی کہ میری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس کے کپڑے تار تار تھے، جسم پر زخم تھے اور وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ جیسے اس کی روح تک کانپ رہی ہو۔ میں نے فوراً پولیس کو فون کیا، جن کی آمد کی خبر سن کر وہ گنڈے تو وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن اس بچی کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے پہلے اسے اسپتال پہنچایا جہاں سے اسے طبی امداد ملی۔ ہوش میں آنے پر اس نے جو دردناک داستان سنائی وہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کا اپنا ظالم باپ اسے چند پیسوں کے عوض ان درندوں کے ہاتھوں بیچ چکا تھا۔ اس کی ماں کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا۔ میں نے اسے اس حالت میں ہسپتال نہیں چھوڑا، بلکہ اسے راستے میں سے ایک شاپنگ مال لے گیا جہاں سے اس کے لیے باعزت طریقے سے نئے کپڑے اور جوتے خریدے تاکہ اس کی بربادی اور بے بسی کو چھپا کر اسے ایک باوقار شناخت دے سکوں۔ اسے چادر پہنائی اور اسے اس خونی ماحول سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا کر عزت کے ساتھ اپنے گھر لے آیا ہوں۔ اس کی عمر بامشکل 17 سے 18 سال ہوگی۔ تم خود ہی اسے دیکھ لو۔ اگر تمہارا دل مانے تو اسے گھر میں بطور ملازمہ رکھ لو۔ اگر یہ یہاں رہنا نہ چاہے تو ہم اس کا پتہ کروا کر اس کے قریبی رشتہ دار تک بھجواتے ہیں۔ مگر جب ہم نے اس سے بات کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر وہ واپس گئی تو اس کا باپ اسے دوبارہ بیچ دے گا۔ وہ یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، بس میرے قدموں میں بیٹھ کر روتی رہی۔ یہ دیکھ کر میرا دل بھر آیا، لہٰذا میں نے فی الحال اسے ملازمہ کے طور پر رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات حماد کی اس غیر معمولی نیکی نے مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ وہ اتنے مصروف اور تھکے ہوئے دن کے بعد بھی کسی طرح ایک اجنبی مظلوم لڑکی کی زندگی بچا کر اسے ہمارے گھر لے آئے تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے میرے گھر میں ایک نئے کردار کا اضافہ کر دیا تھا، اور مجھے ابھی تک یہ علم نہ تھا کہ یہ لڑکی ہماری زندگیوں میں کیا رنگ لائے گی۔ اس لڑکی کا نام صبا تھا، جسے میں نے گھر کے کام کاج میں اپنی سہولت کے لیے رکھا تھا۔ شروع میں تو میں نے اسے محض ایک مجبور ملازمہ ہی سمجھا تھا، مگر جلدی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ بہت خاموش اور باحیا تھی۔ دن بھر اپنے کام میں اس قدر مگن رہتی کہ جیسے اسے اپنی ذات کا کوئی ہوش ہی نہ ہو۔ میں نے اسے ایک اپارٹمنٹ میں رکھا اور اپنی دوسری ملازمہ سے کہہ دیا کہ اسے کام کی تربیت دے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھے۔ صبا کی زندگی کا معمول بہت سادہ اور پروقار تھا۔ گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر کچن کے تمام کاموں تک وہ ہر چیز اتنے سلیقے اور صفائی سے کرتی کہ میرا دل خوش ہو جاتا۔ وہ وقت کی اس قدر پابند تھی کہ 5 وقت کی نماز میں بھی کبھی کوتاہی نہ کرتی، گویا وہ نماز کے ذریعے ہی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی تھی۔ اسے کام کرتے دیکھ کر اس کی محنت اور اس کی خاموشی سے میں آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک رات جب گھر میں سب سو چکے تھے اور میں پیاس لگنے کی وجہ سے پانی پینے کے لیے اٹھی تو صبا کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے اندر سے کسی کے رونے کی دھیمی اور دردناک آواز سنائی دی۔ میں نے تجسس میں آ کر دروازے کی ہلکی سی جھری سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ صبا تہجد کے وقت مصلے پر بیٹھی گریہ ازاری کر رہی تھی۔ اس کے کاندھے سسکیوں سے بری طرح لرز رہے تھے۔ وہ سجدے میں سر رکھے رو رو کر اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے اللہ، میرے باپ کو ہدایت دے دے، وہ تو تیرا بندہ ہے، اسے سمجھا دے۔
کہ بیٹیوں پر ظلم نہیں کرتے، وہ اپنی دعاؤں میں جس قدر ٹوٹ کر رو رہی تھی، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس لڑکی کے پیچھے کوئی بہت بڑا دکھ اور کوئی بہت بڑا سانحہ چھپا ہوا ہے۔ میں وہیں سہم کر رہ گئی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ لیکن اگلے دن جب وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو وہ میرے لیے چائے کا ایک کپ اور پانی کا گلاس لے کر آئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جیسے وہ رات بھر روتی رہی ہو۔ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ بی بی جی، میرا نام صبا ہے۔ میری زندگی کا ہر ایک دن صرف موت کی دعا کرتے ہوئے گزرا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں صرف 4 سال کی تھی، میں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی ماں کو ہر روز روتے ہوئے دیکھا۔ ہمارے گھر میں اکثر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہم کئی دن بھوکے سوتے تھے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی، کپڑے دھوتی اور دن بھر مزدوری کرتی، تب جا کر رات کو وہ میرے لیے ایک روٹی لے کر آتی۔ وہ روٹی مجھے کھلاتی اور خود بھوکی سو جاتی۔ میں دیکھتی تھی کہ میرے باپ کا رویہ میری ماں کے ساتھ کتنا وحشانہ تھا۔ وہ نشے میں دھت ہو کر آتا اور میری ماں پر تشدد کرتا۔ میں سہم کر کونے میں دبک جاتی اور اپنی ماں کو اپنی طرف دیکھ کر روتے ہوئے دیکھتی۔ وہ مجھے اکثر گلے سے لگا کر کہتی، بیٹی تم اپنے باپ سے دور رہا کرو، اس کے دل میں رحم نہیں ہے۔ میری ماں مجھے چھپا کر اسکول بھیجتی، وہ خود بھوکی رہ کر مجھے پڑھانا چاہتی تھی، لیکن میری قسمت میں سکون کہاں تھا۔ جب میں 11 سال کی ہوئی تو میری ماں ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ وہ دن میری زندگی کا آخری خوشگوار دن تھا۔ ماں کے جانے کے بعد جیسے میں دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ نہ میرا کوئی ننیال تھا، نہ کوئی ددیال۔ میں کسی کو نہیں جانتی تھی کہ میری خالہ کون ہے اور پھوپھی کون۔ میرا باپ تو درندہ تھا ہی۔ ماں کے مرنے کے بعد اس نے تو مجھے انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ مجھے لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے اور کام کرنے کے لیے بھیجتا، اور جو پیسے دن بھر میں مشقت سے کماتی وہ سب مجھ سے چھین کر نشے میں اڑا دیتا۔ میں گھر آتی تو وہاں بھی میری جان کو امان نہ ہوتی۔ وہ مجھ سے سارا کام کرواتا، کھانا بنواتا، اور اگر مجھ سے ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی، جیسے چائے بناتے ہوئے کپ ہاتھ سے گر جاتا یا چائے میرے ہاتھوں پر گر جاتی، تو وہ میری چیخوں پر ترس کھانے کی بجائے مجھے مارتا پیٹتا۔ وہ میرے نرم و نازک ہاتھوں کو پکڑ کر دہکتے ہوئے چولہے کی طرف لے جاتا، مجھے بالوں سے پکڑ کر دیواروں پر مارتا۔ میرا پورا وجود زخموں سے چور رہتا۔ مجھے شہر کی گلیوں میں بھیجتا کہ جاؤ لوگوں سے بھیک مانگو۔ میں لوگوں کے دروازوں پر جا کر ہاتھ پھیلاتی اور روتی، خدا کے لیے مجھے کچھ دے دیں ورنہ میرا باپ مجھے مارے گا۔ تب میں تنہائی میں اپنی ماں کو پکارتی اور رو کر کہتی کہ امی آپ کہاں چلی گئی؟ آپ کی بیٹی کو تو کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوگ مجھے نوکرانی سمجھتے اور میرا باپ مجھے بیچنے پر تلا ہوا ہے۔ میں ہر وقت تڑپتی رہتی کہ کاش کوئی ہوتا جو مجھے اس درندے کے ہاتھ سے چھڑا لے، لیکن دنیا میں میرا کوئی بھی آسرا نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس نے حد کر دی۔ وہ میرے گھر میں کچھ بد کردار اور وحشی قسم کے لوگوں کو گھر لے آیا اور مجھ پر ظلم کرتے ہوئے مجھے ان کے حوالے کرنے لگا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر ان لوگوں کے سامنے پھینک دیا کہ اس کو لے جاؤ، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں وہاں سے اپنی عزت بچانے کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگی۔ میرے سر سے دوپٹہ اتر چکا تھا، میرے پاؤں ننگے تھے اور چپل راستے میں ہی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، میں بس بھاگ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی سے میری ٹکر ہوئی اور میں سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال کے بستر پر تھی۔ میں نے خود کو وہاں بہت اکیلا اور خوفزدہ پایا۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور میں سہم کر بستر کے کونے میں دبک گئی تھی۔ تبھی حماد صاحب میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ پر اپنی چادر ڈالی اور مجھے تسلی دی۔ میں رو رو کر ان کے قدموں میں گر گئی اور کہا کہ حماد صاحب خدا را مجھے واپس مت بھیجیے گا، مجھے کہیں محفوظ جگہ چھوڑائیں، مجھے دارالامان میں داخل کروا دیں، میں اس جہنم میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے ان کے سامنے اپنی اتنی منتیں کی کہ وہ بھی آبدیدہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے مجھے ہسپتال سے نکلوایا، مجھے عزت سے نئے کپڑے اور جوتے خرید کر دیے اور مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں لے آئے۔ وہ میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھے۔ یہ سب سن کر میرا دل پگھل گیا اور میں نے حماد سے اصرار کیا کہ اس مظلوم لڑکی سے نکاح کر لے۔ حماد پہلے تو بالکل نہیں مانے اور مجھے صاف منع کر دیا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مگر میں کہاں باز آنے والی تھی۔ میں نے ان پر بہت اصرار کیا اور انہیں سمجھایا کہ صبا ایک یتیم اور انتہائی باحیا لڑکی ہے، اس کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے نکاح کر لیں گے تو ایک تو اس کا گھر بس جائے گا اور اسے زندگی بھر کے لیے ایک محفوظ چھت مل جائے گی، دوسرا اللہ کے ہاں ہمیں بہت بڑا اجر ملے گا، اور شاید اسی نیک عمل کی بدولت ہماری سونی گود بھی ہری ہو جائے اور ہمارے گھر میں بھی اولاد کی خوشی آ جائے۔ میں نے حماد کے سامنے بار بار منتیں کی، انہیں جذباتی دلیلیں دی کہ اس سے ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، صبا اس گھر میں ایک سائے کی طرح رہے گی اور ہم سب مل کر رہیں گے۔ میں نے انہیں اس قدر جذباتی کر دیا کہ میری ضد اور جذباتی دلیلوں کے سامنے آخرکار حماد کو گھٹنے ٹیکنا پڑے اور وہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے صبا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ میں اسے کچھ اہم کہنے والی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا، صبا میں جانتی ہوں کہ تم کتنی پاکیزہ اور مظلوم ہو، تم صرف ایک ملازمہ نہیں بلکہ میرے لیے ایک بہن کی طرح۔ تم نے بہت دکھ سہے، لیکن اب وقت آ گیا کہ تمہیں وہ عزت ملے جس کی تم حقدار ہو۔ صبا یہ سن کر سہم سی گئی
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بی بی جی میری کیا اوقات ہے، میں تو ایک غریب اور بدنصیب ملازمہ ہوں، مجھ میں ایسی ہمت کہاں کہ میں اپنے مالک کی بیوی بن کر رہوں۔ آپ مجھ پر رحم کریں تو میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں آپ کے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میری اتنی اوقات ہے کہ میں صاحب کے ساتھ رشتہ جوڑوں۔ لیکن میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے یقین دلایا کہ میرے لیے وہ ملازمہ نہیں بلکہ میری اپنی بہن ہے۔ میں اسے اس تنہائی اور دکھ سے نکالنا چاہتی ہوں جس میں وہ برسوں سے جل رہی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میری سونی گود کا دکھ میرا اپنا ہے، لیکن اس کی جوانی اور اس کی پاکیزگی کا تحفظ کرنا میری ذمہ داری بن گئی ہے۔ میں نے اسے باور کرایا کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو اسے میری یہ بات ماننی ہوگی، اور اس کے بعد وہ جو نکاح کا عمل شروع ہوا جس میں میں نے خود اس کے لیے جوڑے خریدے اور اسے اپنے ہاتھوں سے زیورات پہنائے، وہ تیار ہوتے ہوئے شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی اور میں اسے ایک بہن کی طرح دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر کہا، صبا تم اس گھر کی ملکہ بن کر رہو گی اور یہ گھر اب تمہارا ہے۔ شادی کے بعد کے وہ دن جب ہر کام میں وہ سلیقہ اور محبت دکھاتی اور میں اسے اپنے شوہر کے ساتھ خوش دیکھ کر خود کو دنیا کی سب سے کامیاب عورت سمجھنے لگی تھی۔ صبا نے کبھی میرے ساتھ کوئی شوقن والا رویہ نہیں رکھا، ہم دونوں بہنوں کی طرح ایک ساتھ رہتی تھی۔ ہم دونوں کو برابر کی محبت دیتے اور ہر اہم فیصلے میں ہماری رائے کو شامل کرتے تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا اور ہم سب ایک دوسرے کے سکون کا باعث تھے۔ شادی کے صرف 2 ماہ بعد ہی اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ صبا حاملہ ہے۔ وہ خبر سن کر گھر میں خوشیوں کا سما بن گیا۔ صبا کے چہرے پر ایک ایسی نورانی خوشی تھی کہ میں اسے دیکھ کر اپنا سارا دکھ بھول جاتی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا اور گھر میں خوشیوں کا طوفان آ گیا۔ ساس بھی پوتے کو پا کر نہال تھی۔ صبا کی ممتا دیکھ کر میں اپنے تمام غم بھول چکی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبا کے بیٹے کی پیدائش کے کچھ ہی وقت بعد اچانک میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے شدید بخار اور متلی کی شکایت ہوئی۔ میں نے سوچا شاید یہ تھکن ہوگی، مگر جب میں نے اسپتال جا کر چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر کی بات سن کر میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہو۔ یہ خبر میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ میں اسپتال سے نکلی تو مجھے یوں لگا جیسے زمین پر قدم نہیں بلکہ آسمانوں پر چل رہی ہوں۔ جب میں گھر پہنچی اور حماد کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ مارے خوشی کے آپ دیدہ ہو گئے۔ حماد نے میرا ہاتھ تھام کر کانپتی آواز میں کہا، دیکھا عائرہ، تم نے ایک یتیم بچی پر ترس کھایا، اسے اپنی سوکن نہیں بلکہ بہن بنا کر گھر میں پناہ دی، اور دیکھو اللہ نے تمہاری اس قربانی اور نیک نیتی کا کیسا شاندار صلہ دیا۔ یہ سب اللہ کا معجزہ ہے جس نے تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دی۔ ساس بھی ہم دونوں کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑی کہ ان کا گھر اب اولاد کی کلکاریوں سے گونج رہا ہے۔ ہم دونوں کی اولادیں ایک دوسرے کی جان ہیں۔ ساس کی آنکھوں میں چمک ہے اور حماد کا پیار اب پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہو چکا ہے۔ میں سوچتی ہوں تو روح سرشار ہو جاتی ہے کہ جس دن میں نے صبا کو اللہ کی رضا کے لیے اپنایا تھا اسی دن میرے لیے خوشیوں کے دروازے کھل گئے تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن ہم سب مل کر بازار گئے ہوئے تھے کہ اچانک ٹریفک میں شدید جام لگ گیا اور چاروں طرف گاڑیوں کا رش کیا۔ حماد نے گاڑی سے اتر کر آگے دیکھا تو وہاں لوگوں کا ایک ہجوم تھا اور سڑک کے بیچوں بیچ ایک بوڑھا آدمی اوندے منہ گرا پڑا تھا، جو کہ صبا کا وہی ظالم باپ تھا جس نے موت میں اپنے آغوش میں لے لیا۔ صبا جب وہاں پہنچی تو اسے دیکھ کر وہ بری طرح بلک بلک کر رونے لگی، حالانکہ اس نے اس کے ساتھ عمر بھر ظلم کیا تھا، مگر صبا کی شرافت دیکھ کر میرے اور حماد کے دل بھر آئے۔ حماد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے چپ کراتے ہوئے کہا کہ دیکھو صبا، تم نے جس کے ساتھ نیکی کی اللہ نے تمہیں اس کا کیا صلہ دیا۔ تم نے اس درندے باپ کے باوجود اسے معاف کر دیا اور اللہ نے تمہیں یہ محبت بھرا گھر اور یہ اولاد عطا کی۔ صبا کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر وہ اب ایک ایسی عورت تھی جس نے ماضی کے تمام زخموں کو محبت کے مرہم سے بھر لیا۔ ہم نے اس بوڑھے آدمی کی تجزیہ و تکفین کا انتظام کیا اور صبا نے اپنی ساری پرانی تلخیاں دفن کر دی، اور اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کبھی کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، اور آج ہم سب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جس کی ہم کبھی تمنا بھی نہیں کرتے تھے، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہیں اور اپنی زندگی کا ہر دن سکون سے گزار رہے ہیں جہاں صرف خوشیاں ہیں اور کوئی غم نہیں ہے، اور ہماری یہ زندگی اب ہمیشہ کے لیے سکون اور محبت کی ایک ایسی داستان بن چکی ہے جس کا ہر لفظ اللہ کی رحمت سے عبارت ہے۔ میرے عزیزوں، اس داستان کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ ایک عمدہ تربیت اور خلوص نیت انسان کو کسی بھی مقام پر پہنچا سکتی ہے۔ حماد کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنی محنت، دیانتداری اور کردار کی بلندی کی بدولت عزت اور وقار کی جس معراج تک پہنچے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رزق حلال اور ایمانداری میں ہی اصل برکت ہوتی ہے۔ دوسری طرف عائرہ کا کردار صبر، برداشت اور فرما برداری کی ایک ایسی اعلیٰ مثال ہے جس نے ناممکن حالات میں بھی اپنے اخلاقی اقدار کو نہیں چھوڑا۔ عائرہ نے جس طرح اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اپنی ساس کا دل جیتا اور اپنی سوکن کو بھی اپنا کر جو اعلیٰ ظرفی دکھائی،
وہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایک باکردار عورت جب صبر کا دامن تھام کر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام کانٹوں کو پھولوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ کی تربیت نیک ہو اور آپ کا اخلاق مضبوط تو حالات جیسے بھی ہوں آپ کبھی نہیں ہارتے، بلکہ آپ کی ایمانداری اور بیوی کی وفا شعاری مل کر ایک ایسے گھرانے کی بنیاد رکھتی ہیں جہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہر طرف سایہ کیے رہتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے اور اپنے عمل میں دیانتداری کو اولیت دینی چاہیے، کیونکہ جس گھر میں خلوص اور صبر کا بسیرا ہو وہاں معجزے خود بخود جنم لیتے ہیں۔ اے ہمارے رب کائنات، جو تجھے پکارتے ہیں تو ان کی پکار سنتا ہے۔ آج ان تمام گھروں کے لیے دعا ہے جو اولاد کی کلکاریوں سے محروم ہیں۔ اے رب، جن کی گودیں خالی ہیں انہیں اپنی رحمت سے ایسی اولاد عطا کر جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اے دینے والے، تو ہی ہے جو بن مانگے عطا کرنے والا ہے۔ ان جوڑوں کے صبر کو ان کی خوشیوں میں بدل دے۔ اے ہمارے پالن ہار، ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں اور ہماری روزی میں ایسی برکت عطا فرما کہ ہماری جھولیاں خوشیوں سے بھر جائیں۔ اے اللہ، جن گھروں میں پریشانی ہے انہیں سکون عطا کر، جن کے دلوں میں دکھ ہے انہیں خوشیاں نصیب کر۔ ہم سب تیرے محتاج ہیں، تو اپنی رحمت کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔